अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात, नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ख़ास है और ख़ास इस वजह से है कि हम सब एजुकेशन से रिलेटेड हैं। हमारी एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ तालीम ज़रूरी है बल्कि तरबियत भी ज़रूरी है। आजकल इन प्रोसेस कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है, पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सिलसिले और मामला चल रहे हैं उसमें केयर न करने की वजह से जो है मज़ीद केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी आप तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है अपने प्रोग्राम के थ्रू, जो डेली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मास्क का इस्तेमाल भी कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अपने पास जो है वो लाजमी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, जो हाथ धोने के बाद और मास्क लगाने के बाद आपके साथ होनी चाहिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग है। थोड़ा वक्त जो है वो अपने साथ गुजारें, सोशल डिस्टेंसिंग में गुजारें, ताकि आप इस कोविड की सिचुएशन में कोविड-19 से महफूज रह सकें। बहुत ज़्यादा रशी एरियाज़ में मत जाइए, बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली अगर कोई गेट टुगेदर्स हैं, गैदरिंग्स हैं तो अवॉइड कीजिए, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत कीजिए। और ओपन एयर जो है, अगर आपने कहीं मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाइए। ये ज़रूरी चीज़ें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम भी यहाँ पर अपने पूरे SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो बैठते हैं। हमारे मास्क भी हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं और हमारे जो आने वाले गेस्ट हैं उनको भी प्रॉपर SOPs के साथ जो है वो यहाँ तक लाया जाता है। स्टूडियो में भी हमारे कैमरामैन के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जहाँ खुद इस चीज़ पे अमल करते हैं वहीं दूसरों को भी ये कहा जाए कि आप भी इस पर अमल करें, क्योंकि आपकी सेहत आपके ख़ानदान की सेहत के साथ जुड़ी है। एक इंसान कैरियर बनता है और पूरा का पूरा घर जो है वो इससे खुदा न खास्ता इफेक्ट हो सकता है, तो इससे ज़रा अपने आप को बचा कर रखिए। मार्केट जिसने जाना है वो पूरे जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को पैक करके अपने फेस को जो है वो कवर करके जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। और अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। ऑल पाकिस्तान कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन के चेयरमैन, उनको हमने दावत दी है क्योंकि कोविड की सूरत हाल और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं और बच्चों की पढ़ाई पहले ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, अब और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़तरनाक हो गई है। लेकिन हमें देखने में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खोल के भी रखे हैं। तो क्या कॉलेजेस में भी ऐसी सिचुएशन है, यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी सिचुएशन है, या फिर इन प्रोसेस कॉलेज जो है वो बिल्कुल हुकूमत की जो है वो ऐन मुताबिक बंद कर दिए गए हैं? हमने इस पर जो है वो आज बात करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग पे भी बात करेंगे, कोविड की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना अदील साहब ने, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। इस सूरत हाल को आप देख रहे हैं, कोविड के मामलात हैं, तमाम कॉलेजेस के आप चेयरमैन हैं इस वक्त प्राइवेट एसोसिएशन के। आप क्या इस पे जो है वो अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, क्या बयान करते हैं कि इस वक्त हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका और आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे आज आपने बुलाया। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आज के इस जिस वक्त में से हम गुज़र रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में से गुज़र रहे हैं, तो ऑब्वियसली तमाम हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो 100% गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको मान रहे हैं। और उसके मानने की जो बहुत बड़ी वजह है वो ऑब्वियसली ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों की जो सेहत है वो बहुत अहम है। बिल्कुल लेकिन इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक बात तो मेरी समझ से बाहर हो रही है, और ना सिर्फ मेरी समझ से बाहर बल्कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वो बेचारे इस बात पे परेशान होते हैं कि जब हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि हमारे यहाँ कोविड के जो एक्टिव केसेस का रेशो था वो कम होना शुरू हुआ। एक वक्त मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ केसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में 1000 भी क्रॉस नहीं कर रहे थे, तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि एकदम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता नहीं क्या सूझी और उन्होंने लाहौर में जश्न बहारा के नाम पे, मैं समझता हूँ कि उस सारी जो तरतीब एक बनी थी, जो एक बड़ा अल्लाह का करम हुआ था, इन्होंने उस जश्न बहारा के चक्कर में हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम अपोजिशन को देखते हैं, अगर हम गवर्नमेंट को देखते हैं, तो हमें कहीं पे भी इनके अपनी वर्किंग के अंदर किसी भी तरह की कोई भी
सीरियसनेस नजर नहीं आती। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आज आके इस सरकार का जो जोर चल रहा है वो तालीमी इदारों पे चल रहा है। भले वो हमारे मॉल्स हैं, हमारी मार्केट्स हैं, भले वो 6 बजे बंद हो रही हैं, बट रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया कि फ्रांस के अंदर जहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है कि शाम 5-6 बजे से लेकर अगली सुबह तक वो कर्फ्यू उन्होंने वहाँ पे नाफिज किया, उस कर्फ्यू के बावजूद उन्होंने अपने स्कूल्स बंद नहीं किए, उन्होंने अपने तालीमी इदारे बंद नहीं किए। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आप यहाँ सबसे पहले उनके तालीमी इदारों को जो है वो बंद करने की बात आती है। सबसे पहले जो है वो स्कूल्स बंद करवाए जाएं, कॉलेजेस बंद करवाए जाएं। आपने जश्न बहारा के जो है वो मेले की बात की है, ये वाकई मुझे एक जो है मैं खुद भी इस पर परेशान हो गई थी कि इस सिचुएशन में कि जहाँ कोविड के मामलात हैं, जहाँ SOPs को फॉलो करवाना इतने सारी फैमिलीज और लोगों के लिए नाकाबिले यकीन बात है, आप इस पर यकीन कर ही नहीं सकते हैं। और अगर इंतजामिया भी चाहे तो भी वो SOPs को उस तरह फॉलो नहीं करवा सकते हैं कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग हमें नजर नहीं आई। मैं खुद वहां जिस वक्त जो है जश्न बहारा के मेले का जो है वो आगाज किया गया, मैं ऑन द स्पॉट जो है वो वहां पे मौजूद थी। मैंने खुद जो है वो वहां पर यही देखने गई थी कि यहाँ पर जो है वो SOPs को कैसे फॉलो करवाया जा रहा है, अगर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर क्रिएट की गई है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर बहुत ज्यादा आवाम थी, बहुत ज्यादा आवाम, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो जो नाम नहीं लिया जा सकता था। आप अपने आप को खुद ही बचा लें तो बचा लें, वरना वहां पर जो है वो खड़े होने की भी जो है वो जगह मौजूद नहीं थी। इस सूरत हाल में ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। फिर अचानक से जो है वो ये मेला बंद कर दिया गया। इस पर जो है वो PHA की बड़ी कामयाबी की जो है वो बातें की गई कि PHA ने बहुत बड़ा काम किया जी। जश्न PHA ने काम ये किया कि उन्होंने जो कोविड था, जो 1000 से बिलो था, उसको उन्होंने अच्छी खासी बड़ी तादाद में हम तक पहुंचा दिया। और मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जब पिछले जो एक टाइम गुजरा जिसमें ऑलमोस्ट 45 डेज के करीब इदारे खुले, उसमें 100% इदारों ने उसको फॉलो किया। क्योंकि देखिए, जब हमारे किसी तालीमी इदारे में से कोई एक्टिव केस निकलेगा तो उस तालीमी इदारे पे क्वेश्चन मार्क होगा ना। हमने तो इस कदर फिक्र की, हमने अपने बच्चों को डबल शिफ्ट में पढ़ाया। का ये क्रेडिट जाता है, नो डाउट अबाउट इट, कॉलेजेस का भी और स्कूल्स का भी, कि वहां से कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर कोई हुआ तो बहुत कम, लेकिन यह है कि अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने SOPs को फॉलो करवाया, नो डाउट अबाउट इट। इसलिए नहीं कि आप मेरे शो में आए तो मैं आपके सामने ये बात कर रही हूँ। मेरी जिंदगी का एक असूल है कि मैंने हमेशा सच का और हक का साथ दिया है। अच्छी बात है। तो सच्ची बात यह है कि वाकई बहुत ज्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट्स SOPs के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स में नजर नहीं आई। और ये एक अच्छी बात है। ये नहीं है कि प्राइवेट वाले अच्छे हैं, गवर्नमेंट वाले अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट वाले ये नहीं है, सब अच्छे हैं अगर वो इस चीज को समझे कि इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया। लेकिन जगह जगह पे मेले लगा देना, जगह जगह पे जो है वो शादियों में इतने 300 लोगों की इजाजत दे देना, यहाँ पे कोरोना नहीं फैलता। लोगों ने जो है वो अब तक शादियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे शादियों में जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लोगों को इकट्ठे करके जो है वो शादियां की जा रही हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा। कोई मना करने के लिए जो है वो कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कोई मना करता है तो लोग आगे से शाउट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मैं कल देख रही थी जी। सर कि ये हमारे एजुकेशनल लेवल और हमारी डिग्रियों का हाल हो गया है कि अगर हमें कोई जो है वो मास्क पहनने के लिए कह देता है तो हम उसको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ठीक बात। ये हालात हो गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कल मैं पूरी दुनिया के जो है मामलात पढ़ रही थी तो वहां ऐसे ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए कि जिसमें एक खातून जो है वो रिक्शे में बैठ रही है और उसको एक वार्डन ने कहा है कि जी आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप ऑटो में ऐसे नहीं बैठ सकती हैं। तो उस खातून ने नीचे उतरकर जो है वो उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। ये हालात हो गए हैं लोगों के, लोगों का पेशेंस जो है वो गुम हो गया। हालांकि मास्क से उस औरत को क्या प्रॉब्लम है? आपने नहीं पहना हुआ, आप कैरियर हैं, आप खुद को भी जो है वो तबाह कर रही हैं, अपने खानदान को भी जो है वो इसमें इफेक्ट कर रही हैं। तो ये तो आपकी सेहत के हवाले से कहा। ऐसा ही पाकिस्तानियों का रवैया, आप किसी को कह दें राह चलते हुए कि भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ, वो कहते हैं आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, मास्क नहीं पहना हुआ, आप खुद पहने। तो ये हालात हो गए। हम ऐसे क्यों हो गए हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? हमारी वो तालीम और तरबियत की जो हम बातें करते थे वो आज कहीं नजर नहीं आती हमें। देखिए, मैं इस पे एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। तालीम से पहले भी एक बहुत अहम चीज़ आती है, और वो जो अहम तरीन चीज़ है वो ऑब्वियसली एक तालीम पर ही बेस कर रही होती है। और तालीम भी हम अपनी ज़िंदगी में दो तरह की ले रहे होते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्वियसली इदारों के अंदर हमें लेने में मौका मिलता है, बट इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो घरों से होती है, सोसाइटी से होती है, दोस्त अहबाब से होती है। तो अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जब भी किसी मुआशरे से जस्टिस जो है वो निकलता है तो उस मुआशरे का
پیشنس لیول, ٹالرنس لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ بہت تیزی سے تنزلی کا شکار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جسٹس ہے. جب تک ہمارے ملک کے اندر ہم سب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اگر لیٹ سپوز ڈاکٹر نبیہہ نے میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے اور مجھے یہ یقین نہیں میرے اندر پیدا ہوگا اپنے سرا, اور یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ پریسیڈنٹس کی بنیاد پہ. یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے سامنے انصاف کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو مجھے انصاف ملے گا, مجھے میرا رائٹ ملے گا, تو میں پھر ان مسائل کو خود حل کرنے کی بجائے میں اپنے پیشنس کو, میرا ٹالرنس لیول جو ہے وہ گریجولی امپروو ہوتا جائے گا, میرے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا. لیکن اگر میرے اندر یہ بے یقینی کی فضا ہوگی کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ پولیس والا میرے ساتھ کیا زیادتی کرے گا, میرا کوئی کولیگ, میرا کوئی ہمسایہ میرے ساتھ کیا زیادتی کرے گا, اور جو میری اپنی چیز ہے وہ مجھے ثابت کرنے میں کہ یہ میری ہے پتہ نہیں مجھے کتنے سال لگ جائیں گے, تو پھر ہم اس انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اپنے فیصلے اپنے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ممالک میں سے, ان معاشروں میں سے جو ٹالرنس لیول ہے, پیشنس لیول ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ اس وقت انتہائی زیادہ انجسٹس کا شکار ہیں. مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم ٹی وی لگا لیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جب پچھلا دور تھا تو تب جو اب سرکار میں ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو obviously نا, مطلب جنہوں نے ہمارے ووٹ لے کر ہمارے اس ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کرنے تھے, پالیسیز بنانی تھی, پروسیجرز ڈیسائیڈ کرنے تھے, ان کو تو خود یقین نہیں ہے اس ملک پہ, ان کو تو خود یقین نہیں ہے اس کے اداروں پہ. لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں رانا صاحب کہ ہمارے جو ہم نے خود کرنا ہے وہ کیا ہے, اب یہ تو ہم نے احتیاط خود کرنی ہے کہ ہم نے کووڈ سے بچنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کیسے دیکھنے ہیں, اپنے خاندان کو کیسے ان سب چیزوں سے بچانا ہے. یہ تو کسی حکومت نے آ کے نہیں بتانا, یہ تو اپوزیشن کا کام نہیں ہے, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے. لیکن ہمیں جہاں جہاں مس مینجمنٹس نظر آتی ہیں ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, بٹ جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس میں بھی نا ہمیشہ کوئی بھی معاشرہ جب بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو تنزلی کی طرف جاتا ہے, دونوں ہی رسپانسبل ہوتے ہیں. اقبال کا وہ بہت خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال کا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اپنی جگہ پہ آپ, اپنی جگہ پہ میں, اور ہر انسان رسپانسبل ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, ہمارے پاس دونوں اینگلز ہیں بات کرنے کے. ایک اینگل ہے جو ہم انڈیویجول لیول پہ اپنے فیملی سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں, وہ obviously ہماری ذمہ داری ہے. مطلب میں نے آج سے چند سال پہلے ایک فتویٰ پڑھا, بڑا ہی شاندار فتویٰ تھا, جو امام کعبہ ہیں, جو مفتی اعظم جن کو کہا جاتا ہے سعودی عرب سے. تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس قسم کے فتوے جو ہیں وہ ہم تک آنے چاہیے. وہ اس قدر شاندار فتویٰ تھا کہ اگر کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے تو وہ خود کشی کا مرتکب ہوتا ہے. تو اگر اس قسم کے فتوے ہمارے علماء کرام ہم تک پہنچاتے ہیں تو آج اگر ہم کرونا سے, میں سمجھتا ہوں ہم اپنی, دیکھیں میرے آپ کے ذمہ نا اللہ پاک نے اپنی صرف حفاظت کرنا رکھا, ہم اس سے محفوظ رہتے نہیں رہتے, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن میرا آپ کا کام ہے کہ ہم حفاظت کریں. جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے تو ہم جا کے کسی دیوار میں جا کے تو گاڑی کو ہٹ نہیں کر دیتے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہٹ کریں گے نقصان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. تو اگر ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں ہم خودکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں, ہم اپنی فیملی کو ڈسٹرب کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور میرے لیے اچھا, ایک ہمارے ہاں فیشن ہے عجیب سا, مطلب ہم اکثر کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ماسک ہماری پاکٹ میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اندر جا کے دیکھیں گے کہ اگر تو سب نے پہنا ہوگا تو پہنیں گے, اور اگر وہاں پہ سب نے پہنا ہو تو ہم بھی پہن لیتے ہیں, اور اگر کسی نے نہ پہنا ہو تو ہم نہیں پہنتے. تو ہم بڑے ایک ریئیکٹیو سی قوم ہو گئے ہیں, ہم پہلے انتظار کرتے ہیں کام خراب ہونے کا. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, اچھا بھلا ہمارے ہاں بڑا کوپ اپ ہو گیا, کووڈ کی کیسز کم ہو گئے, ڈیتھ ریشو بہت کم ہو گیا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے خراب کیا معاملات کو اور پھر ریئیکٹیو ہو کے ہم نے کہا سب بند کر دیں. تب ہم کہاں تھے, تب ہم نے کیوں نہیں اس کو فالو کیا. میں آج اس بات پہ جو ہے وہ حکومت کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ شادیوں کا جو ایک سیٹ اپ ابھی تک چل رہا ہے, جو پرائیویٹ طریقہ کار سے چل رہا ہے, مختلف پارکوں میں چل رہا ہے, مختلف فارم ہاؤسز میں چل رہے ہیں, جہاں اتنے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کرونا پھیلانے کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں, اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور آج ان کا زور ہم پہ چلتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ادارے بند نہیں کریں گے
تو یہ ہماری رجسٹریشنز، یہ ہماری ایفیلیشنز میں ہمیں ڈسٹرب کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب ہم اس کو فالو کر رہے تھے، آپ حیران ہوں گی کہ پچھلے 45 دن جب یہ ادارے کھلے رہے، میں نے نہیں کسی سے سنا کہ کسی طرف سے کوئی کمیٹی آئی ہو جس نے آ کے ایس او پیز دیکھے ہوں کہ یہ فالو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. صحیح بات ہے. اور مطلب حیران کن بات ہے، اس کے باوجود ہمارے تعلیمی اداروں نے ان ایس او پیز کو فالو کیا اور ہم بالکل کیریئر اس کا باعث نہیں بنے. ہم نے تو اپنی کلاسز میں 6 فیٹ کا ڈفرنس کر کے ہماری کاسٹنگ بڑھ گئی، ہمارے چیلنجز بڑھ گئے، ہمیں ٹیچرز بڑھانے پڑے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ خدا نہ خواستہ تعلیمی اداروں سے نہ چلے، کیونکہ اگر یہ بند ہو گئے تو پورا سسٹم بیٹھ جائے گا. مطلب اس قدر حیران کن بات ہے کہ پچھلا فیز آیا، اس فیز میں بھی گورنمنٹ نے 1 روپے کا ریلیف تعلیمی اداروں کو نہیں دیا. بے بہا سکولز بند ہو گئے، بے بہا کالجز بند ہو گئے. اور افسوس سے بات کہنا پڑتی ہے کہ ایک بڑا نمبر جو ہے، ایک بڑا ریشو جو ہے، وہ تعلیمی ادارے سپورٹ کر رہے ہیں سرکار کو. تو یہ ایک عجیب جو پالیسی ہے کہ وہ سرکار بجائے ہمیں ہیلپ کرنے کے، پش کرنے کے، وہ اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے سارے تعلیمی ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہم سب کو جو ذرا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے سرکار کی بھی بات نہیں ہے، حکومت اس وقت اور کیا ڈیسیجن لے. جہاں کرونا مختلف جگہوں پہ پھیل چکا ہے وہاں پہ وہ کیا کہیں کہ وہ اجازت دے دیں کہ ہاں جی آپ اسکول یا کالج کھول کر بیٹھ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایس او پیز آپ کی بات، لیکن اگر خود بڑھانے میں وہ ان کا ہاتھ ہو، اگر جشن بہارا کی شکل میں، اگر بغیر ایس او پیز کے، یہ غلط ہے، جو جب غلط ہے وہ غلط ہے. بالکل تو جب انہوں نے خود بڑھایا اور بڑھا کے انہوں نے گاڑی بند کر دیں، یہ تو خود ذمہ دار ہے. آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. میری جب پی ایچ اے سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ وقت فراہم کر رہے ہیں، یہاں پر ہم لوگ آئیں اپنا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. تو میری پہلا سوال یہی تھا کہ آپ لوگ یہ جو کریئر بنا رہے ہیں یہاں سے، اور پھر یہ جو کرونا پھیل جائے گا، مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل ہے وہاں جگہ ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ سب کہاں جائیں گے؟ اور ہو گئی ہیں ایسے اس وقت سارے وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں، اس وقت بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. اور بجائے اس کے دیکھیں بات پتہ کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں اور ہم ان کی اسی طرح جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو ریلیف دے سکتے تھے نا، مانیٹری ریلیف، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کر سکتے تھے. نہیں، جشن بہارا تو مجھے بھی بالکل ایک ڈفرینٹ سی جو ہے وہ چیز لگی. آپ کسی اور طریقے سے بھی اس کو کر سکتے تھے. آپ نے خوبصورتی دکھانی تھی، آپ پورے لاہور کو سجا دیتے جیسے سجا ہوا ہے لاہور، یا آپ جو ہے وہ نمائش جو ہے وہ کر کے دکھاتے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھنے کا موقع ملتا. لیکن ایسے کھلے عام اس طرح لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا، اور آپ نے کہہ دیا جی آ جائیں جی. اور اس وقت لاہور کا ریشو سب سے زیادہ پورے پنجاب میں، اور اس کی وجہ کیا، وہ جشن بہارا اس کی ریزن ہے. اور اتنی بے فکری رہی اس گورنمنٹ کی، اتنی بے فکری رہی کہ آپ چھوڑ ہی دیں. اور پھر ہم نے کہاں تھوڑے سے پیشنٹ سے اٹھا کے پھر ہم اپنے ایک لمبی چوڑی تعداد جو ہے وہ ہم نے ان پیشنٹس کی بڑھا لی. اور بڑی عجیب سی اس وقت کنڈیشن ہے، تعلیمی ادارے انتہائی پریشانی کے معاملات میں سے گزر رہے ہیں. اور وہ جب وہ راضی ہیں، آپ ایک مال کو کہتے ہیں، ابھی تو فیسیں جمع کروائی تھی والدین نے بچوں کی، ابھی تو جو ہے وہ کھلے تھے اور ابھی پھر بند ہو گیا سب کچھ. ڈاکٹر صاحبہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ایک شاپنگ مال کے اندر آپ کیسے سارے لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک تعلیمی ادارے کے پریمیسز میں مینج کر سکتے ہیں ایس او پیز کے تحت. ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ڈبل شفٹ میں کر دیں، ہاف بلائیں ہاف نہ بلائیں. ہم نے کہا اچھا شاپنگ سینٹر جو ہے شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت دی نا، وہ اجازت ہے 6 بجے، تو وہ 6 بجے تک کرونا جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا. 6 بجے تک کرونا کی چھٹی ہوئے گی، 6 بجے کے بعد اس کا 6 بجے کے بعد آ جائے گا، ٹائم ختم ہوتا ہے. ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ہم اس کو جو بات یہ ہے کہ 6 بجے تک جو آپ کام کی اجازت دے رہے ہیں اس میں ایس او پیز کو فالو کروائیے. وہ 6 بجے سے زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اگر ایس او پیز کے ساتھ ہو، لیکن ایس او پیز تو ہم کہیں فالو کرتے نظر نہیں آتے. ہمارا اب یہ دکانداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم جو ہے وہ دکانداروں سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے یا کالج ایسوسیشن سے بات کرتے ہیں، وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہر چیز حکومت پہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ ہم حکومت پہ نہیں ڈالتے. دیکھیں جی ہم حکومت پہ نہیں ڈالتے، بالکل نہیں ڈالتے. ہم نے جہاں ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حکومت کو آگے لے آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم بالکل حکومت پہ نہیں ڈالتے. ہاں میں کرونا کا بڑھنا حکومت پہ ڈالتا ہوں. میں گورنمنٹ کا مناسب صحیح وقت پہ فیصلے نہ کرنے کو حکومت پہ ڈالتا ہوں. انہوں نے لاسٹ ٹائم میں اسٹیٹ بینک کے
جو گورنر صاحب تھے انہوں نے بڑی آگے ٹی وی پہ اناؤنسمنٹس کی کہ جی ہم جی لون دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کر رہے ہیں، اور کن کو دے رہے ہیں؟ جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ پیسے ہیں. ان سکولز والوں کو بیچاروں کو نہیں دے رہے جن کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، وہ سکولز بند ہو گئے. ہم حکومت پہ یہ نہیں ڈال رہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، ہم حکومت پہ یہ ڈال رہے ہیں کہ کرونا بڑھانا کا باعث آپ لوگ ہیں. کرونا آپ کی وجہ سے بڑھا ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے بڑھا ہے. بجائے آپ اس کے کہ آپ وہ جشن بہارا کے چکر میں پڑتے، آپ طریقے سے، بالکل اچھی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ یا لوگوں کے پاس موقع ہونا چاہیے تھا، اس کو طریقے سے تو ہو سکتا تھا، لیکن آپ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا. رانا صاحب اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں چلنا کیسے ہے، جو ہماری انڈیویجول ذمہ داری ہے ہم لوگ وہ پوری کریں. اگر چلیں یہ جشن بہارا کا انعقاد کر دیا گیا تھا تو آپ، میں اور لوگ اپنی فیملیوں کو لے کے وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ ہم تو الحمدللہ نہیں گئے نا. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کرونا پھیل سکتا ہے، یا ہمیں کرونا لگ سکتا ہے، یا ہمیں کووڈ-19 ہو سکتا ہے. جو باقی سارے گئے اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے بات پتا کیا، حکومت جو ہے آپ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں اس میں کسی کو ذمہ داری دیتی، یہ خود ذمہ دار ہیں. میں خود ذمہ دار ہوں اپنے کووڈ-19 ہونے کی، آپ خود ذمہ دار ہیں اور لوگ خود ذمہ دار ہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ SOPs کو فالو کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میری زندگی بہت اہم ہے، مجھے پتا ہے میرے گھر والوں کی زندگی بہت اہم ہے. تو بھائی میں اپنی حفاظت کروں، میں اپنے گھر والوں کو بچاؤں اس سے. میں حکومت کو دیکھوں کہ حکومت جو ہے وہ کیا فیصلے کر رہی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کا مطلب تو پھر آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم کسی کو بنانا کنٹری میں رہ رہے ہیں، کسی بنانا ملک میں ہمارا تعلق ہے کہ ہمارے اوپر افیکٹ نہیں ہے. کہ اس وقت ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت سمجھنا تو کرنی ہے. بالکل ہے، 100% سمجھنا ہے. اور آبویسلی لوگوں نے خیال بھی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر خیال نہ کرتے تو جو ہماری گورنمنٹ کا پلان تھا یہ شاید ہزاروں سے نکل کے لاکھوں میں چلے جاتے. بات یہ ہے کہ لوگوں نے خیال کیا ہے تو سچویشن بہتر رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کو خیال ہے وہ خیال کر رہے ہیں. آپ بھی کر رہی ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں. آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو چھوٹے بچوں کے مونٹیسری کلاسز یا چھوٹی کلاسز کھولی گئی، ایک کلاس میں 35 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریٹ کریں گے تو کتنی بڑی کلاس ہے، کوئی بہت بڑے ہال کلاسز تو نہیں آپ لوگوں کے پاس. ایک منٹ سر میری بات سنیں، مجھے بھی اجازت دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ایک ٹیچر آپ نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ ٹیچر کہیں نہ کہیں سے وہ جم لگ سکتا ہے. اگر حکومت نے یہ اقدام لیا سکولز بند کرنے کا تو وہ اس وجہ سے کہ ان بچوں کی جانیں وہ معصوم پھول ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ اکلوتا سہارا ہے. بچے آپ ماڈل ٹاؤن پارک گئی ہیں آج کل میں؟ آپ آج کل ماڈل ٹاؤن پارک گئی ہیں؟ بچوں سے بھرا پڑا. مجھے نہیں پتا. نمبر 2 مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے SOPs کو فالو کرنا ہے. کیوں جا رہے ہیں لوگ ماڈل ٹاؤن پارک؟ اچھا مجھے ایک آپ بات بتائیے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اگر تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں، ان کے بچے نہیں ہیں. پہلی بات نہیں، دوسری بات یہ ہے میں اسی طرف ہم دوسرے ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں بات کہیں اور جا رہی ہے. پورا یورپ، اس سے آج ہی میری برطانیہ بات ہو رہی تھی تو وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ پراپر لاک ڈاؤن کی صورتحال یہاں پر جو ہے وہ لگنے والی ہے. آج یا کل میں یہ سچویشن، اس کا اعلان ہو جائے گا. اسکول سب کچھ بند ہے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بات یہ ہے، بات کسی اور طرف نہیں کر رہی ہے. میں نے آپ سے بڑا سمپلی یہ کہا کہ گورنمنٹ نے کرونا پہلے خود بڑھوایا، پھر انہوں نے کہا جی بند کر دیں. نمبر 1 جی. نمبر 2 میرا یہاں پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں کہتا ہوں کہ جی بھلے بند رکھیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ خدشہ ہے، بھلا ہم اپنے بچے اگر کہیں بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے کے بچے بھی بلانے کو تیار نہیں ہیں. صحیح بات ہے. لیکن کیا اس گورنمنٹ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ جو چھوٹے سکولز جو گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، جو کالجز تعلیم دے رہے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ سروائیول کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت کھولنا یا نہ کھولنا نہیں ہے. ہم نے تو پورٹل پہ ہم نے تو آن لائن بہترین طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی، اور ہم پڑھا بھی رہے ہیں، اور آج بھی ہم پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے آن لائن ایگزامز بھی ہو رہے ہیں. میں مکمل کر لوں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو ہر طرح سے تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا، ہم آج بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے کالجز ہیں، ہم سب کے سب کوارنٹائن سینٹرز بنوانے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو سرکار ہوگی وہ ماں کے جیسی ہوگی نا، وہ ولن کے جیسی تو نہیں ہوگی. وہ اپنے سامنے دیکھ رہی ہے کہ اس کے جو کچھ بچے ہیں وہ بیچارے بری طرح اس سارے پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، وہ اس مسئلے میں سے گزر رہے ہیں. اس کا حل کیا دیا سرکار نے؟ اگر آج تعلیمی ادارے یا کچھ سکولز کی ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ اس بات پر زور ڈال رہی ہیں کہ کھولے جائیں، وہ بیچارے کیوں کہہ رہے ہیں
وہ بیچارے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں میں جو بیچارے اساتذہ ہیں نا ان کو دینے کے لیے کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سرکار ان کو اپنائے گی نہیں، ان کی ہیلپ نہیں کرے گی، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اس میں بالکل پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ یہ سرکار کو چاہیے کہ ایسے اداروں کی ہیلپ کرے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے پروگرام کے تھرو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، جو اپنا خرچہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، بچوں کی فیسوں سے اور جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جاتی ہیں، وہاں پہ سرکار کو ان کو قرضے یا کوئی اس طرح کی چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اس ٹائم میں، اس پینڈیمک میں جو ہے وہ ہم نکل سکیں اس سچویشن سے۔ تو یہ میری بھی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بات پہ ہم زور بھی دیتے ہیں، اور خود یہ بات جو ہے وہ میں سی ایم صاحب تک بھی ضرور پہنچا دوں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، پرومس ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور کام کریں گے، اور یہ حل نکلے گا اس کا کوئی نہ کوئی۔ ہمیشہ جب چیز کوئی آگے بڑھتی ہے، نکلتی ہے، پروگرام کے تھرو نکلتی ہے، تو ہم اس کو آگے لے کے ضرور بڑھتے ہیں۔ اب ہم ذرا آن لائن اسٹڈیز پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بند ہو گئی، پرائیویٹ کالجز، سکولز، یہ وہ سب تمام سکولز جو ہے وہ بند کر دیے گئے، آن لائن بہت میں نے دیکھا کہ کم سکولز ہیں جو آن لائن اسٹڈیز کی طرف جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں، پرائیویٹ کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے جو کالجز ہیں ان میں کتنے % کالج ہیں کہ جو آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ اس ٹائم کروا رہے ہیں، یا پھر سب میں یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ نہیں، کالجز لیول پہ تو الحمدللہ 100% جو کالجز ہیں وہ آن لائن اسٹڈیز کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ اس سے پہلے بھی میں نے ایک اپنے انٹرویو کے دوران ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو پہ میں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے فٹافٹ سے تو یہ کہہ دیا آن لائن کر لیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ایز اے نیشن جو ہمارے لاہور سے باہر کے جو سبربز ہیں، جو تھوڑا رورل ایریاز ہیں، ان کے اندر انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے؟ ایون لاہور میں کچھ جگہیں ایسی ہیں، بلکہ بے بہا جگہ ایسی ہیں جہاں پراپر سگنل نہیں آتے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے گیجٹس موجود نہیں ہیں کہ وہ اگر ایک گھر میں 6 بچے پڑھنے والے ہیں تو ایک غریب والد جو ہے وہ کہاں سے 6 لیپ ٹاپ لا کے دے، وہ کہاں سے ان کو 6 موبائل لا کے دے؟ تو یہ کہہ کے جان چھڑوا دینا کہ جی آن لائن کر لیں، آن لائن کر لیں، تو گورنمنٹ نے تو اپنی جان چھڑوا لی، تعلیمی اداروں نے بھی اپنا وجود رکھنا تھا، وہ بھی انہوں نے آبویسلی کرنا تھا، لیکن اس سارے کے دوران بہت نقصان ہوا ہے بچوں کا۔ ایسی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو بیچارے نہیں پڑھ سکے، جن کے پاس گیجٹس اویلیبل تھے گاؤں میں، ان کے پاس پراپر سگنل نہیں تھے، اور اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے تو اچھا خاصا ڈیٹا آپ کو چاہیے، اور ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو آپ نے پیسے سپینڈ کرنے ہیں ان گیجٹس کے علاوہ جو سروس پرووائڈ کروانی ہے آپ نے مختلف کمپنیز سے، انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنیز سے، اس کے لیے ماہانہ آپ کو 4-5-6 ہزار روپیہ خرچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کہہ دینا کہ جی آن لائن ہو جائے، آن لائن ہو جائے، ہو گئے ایگزام۔ یہ پچھلے دنوں ایگزامز پہ اتنا پھڈا پڑا، یونیورسٹیز میں لڑائیاں ہوئیں، بچے زخمی ہو گئے، تو یہ مس مینجمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے وفاقی وزیر صاحب ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کے وزیر صاحب ہیں، جو سکولز کے وزیر صاحب ہیں، وہ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ کے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ بہتر مطلب اب میں اور آپ جو ہے وہ کسی سیلریڈ کمپنی کے اسٹرکچر کو اپ گریڈ تو نہیں کرا سکتے، یا انٹرنیٹ پرووائڈر کو، یا ہم بچوں کو جو ہے ایک ادارہ جو ہے وہ بچوں کو گیجٹس تو نہیں لا کے دے سکتا۔ صحیح بات ہے۔ تو ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے، کیونکہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جن میں ہمارے کالجز ہیں، اور ان علاقوں سے اگر ہم آگے نکلتے ہیں تو وہاں تو فون پہ بات کرنا محال ہے۔ آپ انٹرنیٹ پرووائڈر کی کیا بات کریں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ KPK میں چلے جائیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے، کہ ہمیں شاید آنکھیں بند کر کے لگتا ہے کہ بلی سامنے نہیں ہے۔ ہم ابھی تک اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ویکسینیشن کی بات اگر ہم کر لیں، ویکسین آ چکی ہے پاکستان میں، اویلیبل ہے، 60 سے اوپر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ یہ دی بھی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے بزرگوں میں، ظاہر ہے جوانوں میں بھی، اور ویسے بھی امیونٹی سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ آگے جو یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ہم آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو کتنا ٹائم اور آپ لوگوں کو اس کرائسس سے گزرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک بات ہوتا ہے کہ اس وائرس کے، اور پچھلے دنوں جو ہے وہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے UNO کا، اس نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ہمیں اب اس وائرس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ بات ہمیں
اور ایکسیپٹنس جو ہے وہی سلیوشن ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ کوئی بارش نہیں ہے, یہ کوئی آندھی نہیں ہے کہ آئی اور ختم ہو جائے گی. اس کا وجود رہے گا. اور یہ بالکل انگلش موویز کے اس زومبیز کی طرح ہے کہ جس میں اگر ایک زومبی بن گیا تو پھر وہ پورے کا پورا گاؤں اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ زومبیز میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ بالکل وہی ایک وائرل سچویشن ہے. اگر ہم یہ کہیں ختم ہوگا, نہیں ختم ہوگا. اچھا ویکسینیشن کے باوجود ہوگا. آپ دیکھیے پولیو ہم پورے ملک میں کتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں, ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہے اس کے باوجود ہوتے ہیں, فلو کی ویکسینیشن ہے, چکن پاکس ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک تو ہمیں رہنا پڑے گا. جب تک ہم پراپرلی ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے تب تک ہمارے پاس جو ہے اس سے بچاؤ اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. تو ہمیں 100% SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور شرم نہیں کریں. میں نے جیسے بتایا کہ کچھ شادیوں پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ نہیں لگایا تو وہ بھی نہیں لگاتے. اچھا پھر ایک بندہ اگر اٹھ کے آ جاتا ہے گلے ملنے تو ہمیں معذرت کر لینی چاہیے, ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لینی چاہیے کہ نہیں بھائی تم ٹھیک ہو سکتے ہو, مجھے خدا نہ خواستہ نہ ہو, میری وجہ سے تمہیں نہ ہو جائے اور تمہاری فیملی کو نہ ہو جائے. اچھا یہاں شادیوں کے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ شادی میں نہیں جاتا تو دوسرے دن اس کے گھر کال چلی جاتی ہے کہ جی آپ تو ہماری شادی میں نہیں شریک ہوئے, آپ تو ہماری خوشی میں شریک ہوئے. اس ٹائم میں اگر آپ سے کوئی منہ بنا رہا ہے, کوئی بنا رہا ہے تو اس کو بنانے دیں. وہ جو جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو گزارنے دیں. یہ رشتہ داروں کے چکروں میں پڑ کے جو آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں نا, یہ مت لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں, میں تو خود تنگ ہوں کہ جی آپ نہیں آئے, آپ نے آنا تھا, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. میں تو یہ کہہ کے فون بند کر دیتی ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ خود بھی بچیں اور ہمیں بھی بچائیں. اور آپ نے ملنا ہے تو آپ ضرور ملیں, نہیں ملنا تو آپ کی مرضی, آپ جہاں رہیں خوش رہیں, ہمیں بھی خوش رہنے دیں. تو یہ سلسلہ جب تک آپ نہیں اپنے ساتھ اپنائیں گے آپ کووڈ-19 سے نہیں بچ سکتے. بھائی دوستیاں یہی رہ جانی ہیں, سب کچھ یہی رہ جانا ہے. خدا نہ خواستہ کووڈ آپ کے کوئی ایسے پیارے کو ہو گیا کہ جو امیونٹی سسٹم نہ ہونے کی بیس پر جو ہے وہ نہ بچ سکا تو ساری زندگی آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. ہمارے فیملی فرینڈز میں اور یہ ویو جو ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ لیتھل ہے. یہ شادیاں ادھر ہی رہ جانی ہیں, یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. میرے اپنے ایک فیملی فرینڈ ہیں, ان کے گھر میں ان کے 10 لوگوں کو ہو گیا. ایسا ہی ہے ہر ایک کو, اور یہ بہت لیتھلی جو ہے یہ سارا معاملہ آ رہا ہے. ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں آپ نہیں بچ سکتے. ایک کیریئر ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ضروری تو نہیں ہے کہ سبھی ٹھیک ہو جائیں. خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کا سانس جو ہے وہ نہ آ پایا, تو آپ کیسے اپنے آپ کو معاف کریں گے؟ وہ شخص کیسے معاف کرے گا جس کو سب سے پہلے کرونا ہوا, جو کووڈ کا جو ہے وہ شکار ہوا؟ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی شادی میں نہیں آئے, فنکشن میں نہیں آئے, ہونے دیں. کچھ وقت کے لیے ناراض ہوں گے پھر مان جائیں گے. رشتہ دار کبھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتے. لڑائیاں جھگڑے فساد ہر جگہ پر ہوتے ہیں, کہاں نہیں ہوتے. پاکستان کا تو یہی مسئلہ, یہی چلتا رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ختم ہونے والا, یہ نہیں, وہ چلتا رہے گا نا, یہ نہیں ختم ہونے والا, کیونکہ ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے. ہم باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا, انہیں اپنی فکر ہے. یہاں لوگوں کو مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا. مایوسی کفر ہے جی, مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں لوگوں کو نہیں ڈر لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ تعلیمی ادارے, یہ ہماری سوسائٹیز ہی انشاءاللہ چیزوں کو بہتر کریں گی. ہمارا ملک, ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں. میں تو کہتی ہوں بچوں کا جتنا نقصان ہو گیا ہے بس یہ ریکور ہو جائے. آنے والے ٹائم میں بہت جلد ہم دوبارہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے, میں اکثر اپنی ٹیم کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت سال دیے ہیں. اگر بیچ میں 1-1.5 سال 2 سال ہمارے مشکل بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے, ہمیشہ آپٹیمسٹکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ان مسائل میں سے, ان چیلنجز میں سے ضرور نکلیں گے, لیکن اس میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار ٹھیک طریقے سے پورا کریں. بالکل. سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ سڑکوں پہ بہت رش ہوا کرتا تھا, لیکن اب جب میں سیٹرڈے کو چینل سے نکلی اور میں نے دیکھا تو بالکل مجھے کہیں جو ہے وہ کینال پہ رش نہیں ملا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لاہور ہے. اور پھر جب جو ہے وہ میں مطلب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا جی کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال سچویشن اس طرح ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت حد تک جو ہے وہ کیور کیا ہوا ہے. لوگ جو ہے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو میری گزارش جو ہے وہ اندرون شہر کے لوگوں سے بھی ہے کہ پلیز برائے مہربانی اپنا بہت خیال رکھیں. نہ
आप बिला वजह जो है वो बाज़ारों में फिरें ना जाएं, अभी शॉपिंग पे दूसरी चीज़ों पे ज़रा हाथ हौला करें ताकि आप पैसों की बचत कर सकें और अपने लिए आने वाले टाइम में जो है वो कुछ सेफ्टी रख सकें, क्योंकि आजकल लोगों में सेफ्टी और सेफ्टी किट जो है वो आपके पास आपका रुपया पैसा ही है, तो वो भी ख़त्म हो रहा है कितना कितना खर्च करके, क्योंकि ना तो कारोबार है, ना मामलात हैं, ना हालात ज़िंदगी है। मुश्किल दौर से हमें गुजरना है, लेकिन ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह गुजर जाएगा, और ये हमें अच्छा वक्त देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मेरे अगर पिछले प्रोग्राम भी आपने देखे हो तो हमने उसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आए, आप खुद भी माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हमने मोटिवेट करना है लोगों को, हमने बताना है कि हमारे आने वाला टाइम अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छा है, ज़रूर जो है वो हम अच्छाई की तरफ जो है वो जाएंगे। अभी आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह स्टडीज़ करें? चले हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, अब जो बच्चे घर पे बैठ गए हैं दोबारा से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने रिलेशंस को रिवाइव करें, अपने वालिदैन को टाइम दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दें, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमेशा हर चैलेंज में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम उस चैलेंज को अपने जहन पे सवार कर लेते हैं तो वो चैलेंज हमारे लिए तबाहकुन साबित हो जाता है। बजाय इसके कि उस चैलेंज में परेशान हो, उस चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। सबसे पहले तो फैमिली को टाइम दीजिए, इसके साथ साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आप कुरान पाक की तिलावत उसको तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में कुछ पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, राइटर हैं, उनके पास टाइम है, क्योंकि हम बहुत सा वक्त सड़कों पे गुजारते थे ना, बच्चे घंटा कहीं स्कूल में जा रहे हैं, फिर घंटा डेढ़ लगा के वापस आ रहे हैं, तो वो टाइम अवेलेबल है। और सबसे बढ़कर ये है कि जो आपने स्टार्ट में भी बात की, और मैं खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का, जिस पर मैंने वो शेर भी आपको सुनाया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। तो मत देखिए कि आपका तालीमी इदारा किस लेवल की आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, आपके पास आज इस मोबाइल, इस गैजेट की शक्ल में हर चीज़ अवेलेबल है, उससे रेलेवेंस में खुद को फुली इक्विप्ड कीजिए। अगर कोई तालीमी इदारा आपको बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन देने में कामयाब नहीं भी हो रहा तो मत उसकी तरफ देखिए, आप खुद से कोशिश कीजिए। आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आपके पास घर में बड़े बहन भाई मौजूद हैं, आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं, तो मत ये बात सोचिए कि अगर तालीमी इदारा मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। नो, किसी की तरफ मत देखिए, अपना टाइम जो है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे के तौर पे स्पेंड कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि यही जो चैलेंज है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनाने में इसको कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ये कुछ टाइम पहले अगर चले जाएं, जब स्टार्ट में जो है वो कोविड की सिचुएशन रही, उस टाइम हालात ऐसे थे कि लोगों ने अजानें देना शुरू कर दी थी छतों पर, वो दौर भी हमने जो है वो देखा इसी मामले और सिलसिले में। अल्लाह ताला से दुआ हर वक्त ये करनी चाहिए कि आने वाला वक्त जो है, हर लम्हा जो है हमारे लिए जो है वो सुकून और इत्मीनान का बाइस हो, और इस जो भी हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इस वायरस से गुजर रहे हैं, इससे हमें अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। आगे अल्लाह की मर्जी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एटलीस्ट हम वो तो पूरी करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो क्रिएट करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अभी नज़र नहीं आ रही। आप अभी जो है वो सड़क पे निकल जाएं, आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी, इवन कि आपको मास्क पहने लोग भी नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम जो है वो नज़र आएंगे। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना, कौन सा कोरोना, ये तो ऐसी ही बस बातें बनी हुई हैं, कोई कोरोना शरोना नहीं है, आप लोगों ने ऐसे ही जो है वो डराया हुआ है, आप टीवी पे बैठ के डराते हैं जी कोविड है। हम नहीं डराते भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने इस कोविड की सिचुएशन को लम्हा बलम्हा आपको आगाह रखा है। हम यहाँ बैठकर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना है। आपको तो जवाब शायद बाद में देना पड़े, जो पहले वहाँ पे भी तो जवाब हमारा जो है वो लिखा जाएगा। जो करामुन कातिबीन हमारे राइट साइड पे बैठे हैं, राइट लेफ्ट, हम जो है वो यहाँ रिपोर्टरों की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे आपको, मैं वो बात करती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, जो मेरे मामलात हालात ज़िंदगी इर्द गिर्द होते हैं, हम अपने प्रोग्राम में वो चीज़ पेश करते हैं। तो यहाँ हालात ख़राब हैं, ऑफ कोर्स ख़राब है, कोविड हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के बहुत से लोगों को भी हुआ, जिसकी वजह से हम जो है वो ये मानने पे मजबूर हैं कि कोविड है, ये सरवाइव कर रहा है, ये वायरस है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है वो फैल रहा है। तो बराए मेहरबानी जो है वो इसमें अपनी हिफाजत ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी है, और जो इदारे बंद हो चुके हैं अभी उनके लिए तो मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला दोबारा से जो है वो जल्द ये ओपन हो जाएँ, तालीम का मेयार हमारा जो है वो मज़ीद बुलंद हो और बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ आ जाएँ। लेकिन बहरहाल इस चीज़ का हमें इत्मीनान है कि जैसे आप कॉलेजेस के जो है वो चेयरमैन हैं, आप पूरा डील कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो बच्चों की तालीम और तरबियत है उसको थोड़ा सा आप रेगुलर ऑनलाइन आपने कर दिया है,
کہ چلیں جیسے بھی ہے جس کے پاس گیجٹ ہے چلیں وہ تو تعلیم حاصل کرے گا نا, باقی جو ہے وہ ایک دوسرے آپ جو ہے وہ گیجٹس کے ساتھ اپنے والد کا فون لے لیا, امی کا فون لے لیا, بھائی کا لے لیا, اس سے بھی بچے جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا ٹائم اچھا ہوگا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ آپ کے دل کی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ اس وقت آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں کہ میں کووڈ کے حوالے سے یہ سچویشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تعلیم کے حوالے سے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو جو بات آپ نے ابھی کہی کہ لوگ نہیں مان رہے, میرے اپنے قریب میں مطلب میرے اپنے بھائی کو اللہ پاک نے دوسری زندگی دی, میرے بہت سارے دوستوں کو اللہ پاک نے میں سمجھتا ہوں دوسری زندگی دی کہ وہ بیک ڈیتھ سے وہ واپس آئے. تو ایک تو ہمیں ایکسیپٹنس ہمیں کرنا ہے, ایکسیپٹنس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہوتا. جب تک ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ پرابلم ہے, یہ بیماری ہے, تو ایکسیپٹنس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو فرسٹ آف آل تو میں آپ کے توسط سے یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک اللہ پاک کا حکم سے ایک امر ہے آل اوور دی ورلڈ, اور یہ ہمارا ایک امتحان ہے جس کے اندر ہم ایکسیپٹ کر کے ہی اس میں سے نکل سکتے ہیں. ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور پچھتانے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, احتیاط کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نمبر 3, میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے پی ایم صاحب نے ویکسینیشن لگوائی, تو یہ میں حیران ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسینیشن کا انجیکشن لگے گا تو وہ مائکرو منٹس میں وہ اس کو ہیلپ کر دے گا. ایسا ہے نہیں, وہ کوئی بھی ویکسینیشن ہے اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے. لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون سی ویکسینیشن, چائنا کی ویکسینیشن آ گئی. آپ حیران ہوں گے ہمارے ارد گرد میں ہمارے ہی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں اس ویکسینیشن کا کیا رزلٹ ہے, یہ تو چائنا سے آئی ہے, یہ صحیح والی بھی ہے یا نہیں, پتہ نہیں لگوانی چاہیے نہیں چاہیے, وہ خون کی پھٹیاں بن جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہیں جس کے پاس جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو اللہ پاک صحت دیں, تو وہ انجیکشن لگا تو ان کو وہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ سب نے کہا جی دیکھا جی یہ ہم تو کہتے تھے پہلے. تو یہ ایک عجیب سی ہم نے ایک فضا جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. یقین کرنے سے اللہ پاک یقین کرے بہت سارے معاملات حل کر دیتے ہیں. ایک ویکسینیشن ہے اس کو ہمیں ضرور لگوانا چاہیے, اس سے ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 4 جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, جو ہم اپنے آج بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بزنس مین آج کل 6 بجے فری ہو جاتے ہیں, یقین کریں کہ یہ اتنا یادگار وقت آپ کے لیے زندگی میں بن سکتا ہے. اللہ پاک سب کو صحت دیں گے انشاءاللہ. احتیاط کیجئے, سب کو صحت دیں گے. اپنے اس وقت کو بہترین گزاریے. میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں آن ریگولر بیسز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مال ٹاؤن پارک واک کے لیے جاتا ہوں. تو جب کووڈ آیا تو اس دوران جب ہم واک کے لیے جاتے تھے تو جو فضا تھی, جو چڑیوں کا چہچہانا تھا, جو خوشبو تھی, وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. مطلب اس قدر وہ شاندار تھا. ابھی یہ ریسنٹلی پھر لاک ڈاؤن لگا تو پھر اس دوران ہم واک کرنے کے لیے جانا شروع ہوئے تو ہمیں وہی فیل واپس آئی. تو بات یہ ہے کہ ہر چیلنج میں سے اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک نے ہمیں کتنا نوازا ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے اللہ کے حکم سے ہم بہترین کھا پی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, جی رہے ہیں. کیا کیا نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں. اگر کوئی تھوڑا بہت مشکل وقت آ گیا ہے تو اس مشکل وقت پہ گھبرانے کی بجائے, انگزائٹی ڈپریشن لینے کی بجائے, پلیز اپنے اللہ پہ یقین رکھیے, اللہ پہ اعتماد رکھیے. اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر ذی روح انسان پر اللہ پاک کی ذات اتنا ہی بھار ڈالتی ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ پاک کا کلیئر کٹ وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل وقت ہے, اس میں حوصلے سے نکلا. اچھا دیکھیں اس وقت اپرچونٹی کتنی اچھی ہے کہ آپ واک پہ جا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے وہ واک کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی آپ پارک کی بات کر رہے ہیں وہاں جا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھی جو ہے وہ مووی دیکھ سکتے ہیں. گھر والوں کی سنیں نا, مجھے کسی نے شیئر کیا چند دن پہلے کہ لاسٹ ٹائم جو کووڈ کا معاملہ آیا تو مجھے کسی نے کہا جی ان مہینوں کے دوران جب لاک ڈاؤن رہا تو ڈائیورس کی ریشوز بڑھ گئی. میں نے کہا ظلم ہے کہ بجائے ڈائیورس کی ریشوز بڑھنے کے کہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, پہلے بیویوں کو یہ پرابلم تھی کہ شوہر ٹائم نہیں دیتے. اب بیویوں کو یہ مسئلہ ہر وقت ہی گھر میں گھسے رہتے ہیں. ہمارا بلکہ شاید یہ انسان کا بھی مسئلہ, یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں, ایز ہیومن بینگ بھی ہمارا پرابلم ہے. ہم کیا کرتے ہیں,
ہم اپنی مرضی ہمیشہ دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے بندے کو ہم مطلب اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک سی ڈی کی شکل میں پیدا کیا ہے نا. ہر ایک انسان کی جو سی ڈی ہے اس کے اوپر اللہ پاک نے کچھ اچھی باتیں کوئی اچھے سانگ لکھ کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ تم پہلے وہ سارا آل ڈیلیٹ کرو اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں اپنی سی ڈی پہ اس کو ریکارڈ کرو. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر سی ڈی اپنے مختلف انداز میں چلتی ہے. کبھی ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں, کبھی ہم اچھے سنتے ہیں, کبھی ہم کوئی بیان سنتے ہیں. تو ان ساری سیریز کا اکٹھے ہونا ہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. اگر بیگم آپ جیسی ہو جائے گی اور آپ بیگم جیسے ہو جائیں گے, یا بچے آپ جیسے ہو جائیں گے اور آپ بچوں جیسے ہو جائیں گے, تو گھر کی جو خوبصورتی ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ کوئی ہمارے جیسا ہو جائے. اپنے جو ویوز ہیں, جو اپینینز ہیں, ان کی ایکسیپٹنس سیکھیے. ہر انسان کو ایکسیپٹ کیجیے. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کی اپنی گھریلو زندگی بھی ہے اور معاملات بھی ہیں. ہم کتنے ایکسپریسو ہیں, ہم کتنا جو ہے وہ اپنی بات کو دوسرے بندے سے کہنا جانتے ہیں, خاص طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ. بالکل نہیں, ہمارا کیسا بالکل نہیں. اگر بیوی اچھی بھی لگ رہی ہوگی تو ہم اس بات کو بھی جو ہے وہ چھپا دیں گے, لو جی میں نے اس کی تعریف کر دی تو یہ میرے سر چڑھ جائے گی. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ دیکھیں یہ غلط ہے. تعریف کرنے میں نا ہمارے ہاں یہ زیادہ ہی مسئلہ ہے. جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے نا بیگم, اس کو کہا جاتا ہے جورو کا غلام. تو ہمارے ہاں وہ جینا بھی چاہتا ہے بیچارہ, اس کو اس کے رشتے دار نہیں جینے دیتے, اس کے گھر والے نہیں جینے دیتے. ارے نہ جینے دے بھائی, میں کہتی ہوں نہ جینے دیں, پر آپ اپنی بیگم کی تعریف کرتے رہیں. آپ ان کو خوش رکھیں, آپ اپنی امی کی تعریف کریں, آپ اپنے والد صاحب کی تعریف کریں, آپ اپنے بہن بھائیوں کی تعریف کریں, آپ اپنے بچوں کی تعریف کریں. جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو اس کو آپ سے محبت دو گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی نیگیٹیوٹی نکالتے رہتے ہیں کہ تم تو غلط ہو, تم نے یہ غلط کر دیا, تم نے یہاں کپ رکھنا تھا یہاں نہیں رکھا, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں اور پھر رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں اور رشتے دور ہو جاتے ہیں. اس وقت میں کووڈ کی سچویشن میں جہاں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, وہیں پہ مائنڈ اور ہارٹ کو آپ نے اٹیچ رکھنا ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو کسی ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نیت کی ضرورت ہے. تعریف کریں, بیگم کی تعریف کریں کہ آج تم اچھی لگ رہی ہو, تم نے اچھا کھانا بنایا, اور تم اگر ایسے بات کرو تو تم اچھی لگتی ہو, تم ایسے نہ کرو تو اچھا بہتر رہتا ہے. بیویوں کو چاہیے کہ ہر وقت شوہر جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے, آج بجلی کا بل آ گیا, آج فلانے نے یہ کر دیا, ساتھ والوں کے بچے نے میرے بچے کو مارا, میں نے ان کو یہ کہہ دیا, فلاں سے یہ ہو گیا, امی نے یہ کہہ دیا. بچے بات نہیں سنتے, بچے پڑھتے نہیں ہیں. اب ایک بندہ تھکا ہارا پتہ نہیں 10,000 بندوں کی باتیں سن کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ اس کو اپنی ردات سنائی جا رہی ہیں. آپ بھی فرسٹریٹ ہو رہی ہیں کہ سارا دن میں نے کس کو سنانی ہے, تو وہ بھڑاس شوہر پہ نکلتی ہے. اب شوہر سن کے آ رہا ہے تو اس میں مزید سننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اٹس مین تھوڑا ٹائم دیں, ریلیکس کریں, اس کو تھوڑا سکون لینے دیں, اسے نہانے دھونے دیں, اسے کھانا کھانے دیں, اس کے بعد جا کے آپ اپنی ردات پیار والے محبت والے انداز سے سنائیں. ہمارے یہاں بیویوں کا کیا کرائٹیریا ہے, آتے ہی برس پڑیں گی, تمہاری امی نے آج یہ کہا تھا, بس تم اب فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے ہمارے یہاں سے. آپ یقین کریں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو خواتین آتی ہیں, ان کے یہ مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شوہر ہماری تعریف نہیں کرتے, انہوں نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں کب اچھی لگتی ہوں, انہوں نے مجھ سے کبھی یہ شیئر ہی نہیں کیا کہ ان کو مجھ میں کیا پسند ہے. تو بی بی آپ پوچھ لیں ان سے, اگر انہوں نے نہیں آپ سے شیئر کیا ایک بات ضرور تو آپ پوچھ لیں کہ آپ بتائیے کہ مجھ میں آپ کو کیا پسند ہے. ایک بات میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہم اکثر و بیشتر نا ہم یو کے چکر میں رہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں جواب دے میں کا ہوں, تم کا نہیں. تو مجھے پہلے میں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں ٹھیک ہے, اگلا تم میں ٹھیک نہیں بھی ہے, تو میری بچت میں کو ٹھیک کرنے میں ہے, میری بچت تم کو ٹھیک کرنے میں نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہٹلر کی طرح ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑ گیا ہے کہ پورے کا پورا نظام میرے مطابق چلے. ایسا نہیں ہوتا. میں اگر اپنی ذات پہ وقت لگاؤں گا, یقین کریں اگر اگلا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, نہیں بھی ٹھیک ہوگا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ جو بات ہے کہ جی خامد یہ نہیں کرتے اور خامد یہ کہتے ہیں بیویاں یہ نہیں کرتی, یا ایون بچے کہتے ہیں جی میرے والد صاحب یہ نہیں کرتے, والد کہتا ہے بچے یہ نہیں کرتے, تو ہمیشہ اپنی ذات سے آغاز کیجیے. جب آپ اپنی ذات سے آغاز کریں گے, یقین کریں اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے, اور جن کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں
وہ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اچھے نہیں بھی ہوں گے تو ہماری بچت کس میں ہے؟ ہماری بچت خود کو ٹھیک کرنے میں ہے, اللہ کے ہاں بھی اور اس معاشرے میں بھی. تو بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہیں, اپنا وقت اپنی ذات پہ لگائیے, اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو گرد میں لوگ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ پیرنٹس سے میرا یہ ریکویسٹ رہتی ہے, ہمیشہ میں کہتی ہوں اپنے پروگرام میں, آپ کے توسط سے بھی, اس پروگرام کے توسط سے بھی جو ہے وہ, یہ میں ایز این اینکر پرسن آپ سے بات نہیں کرتی ہوں, یہ میں ہمیشہ ایز اے ماہر نفسیات آپ سے بات کرتی ہوں کہ میں جو چیزیں دیکھتی ہوں اپنے معاشرے میں, جو پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں 15 سال کے بچے, 15 سال کے بچے اپنے والد صاحب سے ایسے خائف ہیں, تکلیف میں ہیں کہ وہ اپنے والد سے بات شیئر نہیں کر سکتے. اگر ماں کو کہہ بھی سکتے ہیں تو والد کے گھر آنے کا انتظار کرتے کرتے یا تو وہ سو جاتے ہیں, یا پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر ان سے بات شیئر کی تو آگے سے ہمیں جھڑکیاں پڑ جانی ہیں, آگے سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سننے کو مل جائے گا, تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں. خاص طور پہ میرا جو ہے وہ ان جو ہے مطلب کہ فادر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے. جب آپ گھر واپس آتے ہیں کچھ وقت اپنی ذات کو دینے کے بعد اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں, کوئی حرج نہیں ہے کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا, آج تمہیں کیا اچھا کیا برا لگا, آج کے دن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو. اگر میں نے اس بچی کو یہ کہا کہ کبھی آپ نے اپنے پاپا سے بات کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو ڈر بہت لگتا ہے, میں تو کبھی ان کے پاس بھی نہیں بیٹھی کہ مجھے جھڑک نہ دیں. کبھی اگر میں نے پیار سے ان کا بازو پکڑنے کی کوشش بھی کی کہ پاپا میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ لوں, تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, اب تم بڑی ہو گئی اور اس طریقے سے نہیں کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ, وہ بچی انزائٹی پیشنٹ ہے, آپ یقین کریں 4 سیشن اس کے میرے ساتھ ہو گئے, 5ویں سیشن میں اب وہ بہت کمفرٹیبل ہے, اس میں اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے کہ وہ اب اپنے بابا کے ساتھ خود ساری باتیں شیئر کرتی ہے. اس کے بابا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اب وہ اس چیز سے نکل آئی ہے. کیا ہمارے رویے, یہ رویہ ہے ہمارا جو ہمیں اچھے یا بری بنیاد پر جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اور ہمیں لے آتا ہے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ انزائٹی پیشنٹ مت بنائیں. آپ کے ہر گھر میں ایک انزائٹی پیشنٹ ضرور ہے. یہ انزائٹی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو کور کیجئے, اپنے وقت کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سپینڈ کیجئے, رویے کو بہتر کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک چیئرمین ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایسوسیٹ ہوں گے, آپ کے گھر والے, باہر والے, آپ کا رویہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے. کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کا روٹ رویہ ہوگا تو وہ بندہ آپ سے جو ہے وہ ہچکچانے لگے گا, بات کرتے ہوئے ڈرے گا, خوف محسوس کرے گا. تو اپنے آپ کو کمفرٹ زون دے دیجئے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ایزی ٹو ایکسیس ہو, آپ کے پاس آ سکے, آپ سے بات کر سکے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑی سیٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن میں اس حکومت کی ایک بات کرتی ہوں, یہاں پر جتنے بھی لوگ اس ٹائم جو ہے وہ بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پہلے ایکسیس نہیں تھی لوگوں کی, آج ہے, اور وہاں تک جو ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور بات سنتے بھی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. پازیٹیوٹی بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بیان کر دینی چاہیے. ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ پہلو کو نکال لیتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اچھے ہو ہی جاتے ہیں. آپ یہ چیزیں اپنے اسکول, اپنے کالجز میں لے کر آتے ہیں. کیا آپ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ایک برا انسان میں بھی اچھائی موجود ہوتی ہے اور اپنے رویے کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات شیئر کروں گا, میں بہت زیادہ اسٹرانگ بلیور ہوں کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا. بچے کو آپ ڈائریکٹلی جب بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بچے کو جب آپ اپرچونٹیز دیں گے, بچے کو جب آپ کمفرٹ زون میں لے کر آئیں گے تو بچے کے لیے لرننگ آسان ہو جاتی ہے. بچہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ڈاکٹر صاحبہ جہاں پہ لرن کرتا وہ گراؤنڈز ہیں, وہ کراؤڈ ہے. جب ایک بچہ گراؤنڈ میں جاتا ہے تو اس گراؤنڈ کے اندر اس کو ہینڈلنگ آتی ہے کہ میں نے اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی ٹیم کو, اپنے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. وہ ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے, وہ پرفارمر بن جاتا ہے. اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ اگر گول اس سائڈ سے نہیں ہو رہا کدھر سے کرنا ہے. اس کے اندر پلاننگ آ جاتی ہے, اس کے اندر ہار کو ایکسیپٹ کرنا آ جاتا ہے, اس کے اندر جیت کو سیلیبریٹ کرنا آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں, ایپیکس گروپ آف کالجز کے جتنے بھی کالجز, اور ایون ہماری جو ایسوسیشن کے اندر جو کالجز ہیں, ہمارے جو پروگریسو گرامر سکولز ہیں, ان کے اندر ہمارا جو ٹوٹلی فوکس ہے وہ لائف لرننگ پروگرام کے اوپر ہے کہ جو بچہ ڈیبیٹ کر کے سیکھ سکتا ہے. ایون آپ یہ حیران ہوں گی جب ہم ہائرنگ کرتے ہیں تو ہمارا ٹیچر سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اسکول لائف میں, کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں کوئی اسپورٹس کی,
آپ کے پاس کوئی ڈسٹنکشن ہے؟ صحیح. آپ کو کوئی نعت کی رات؟ رانا دل صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنے, اور ہم نے بہت بات کی, ہم نے جو ہے وہ سوشل بھی بات کی, ہم نے جو ہے وہ اس کو تمام نظریے کو جو ہے وہ پراپر طریقے کووڈ کی سچویشن اور حالات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے پروگرام میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ شیئر کی. ناظرین, اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ, میں, ہم سب اس وقت فالو کریں ان ایس او پیز کو جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں اور جو ہمارے لیے ضروری ہیں کووڈ کی سچویشن سے بچنے کے لیے. اور اس وقت تعلیمی ادارے جو بند ہیں ان کو دوبارہ سے کھولنے کے لیے جب تک ہم خود ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے, اپنی مدد آپ کے تحت ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے, ماسک کا استعمال نہیں کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, تب تک ہم اس کووڈ-19 سے نہیں بچ سکتے. تو لہٰذا اپنا بھی دھیان کیجیے اور اپنے خاندان کا بھی دھیان کیجیے. اسی کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.